मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। क्या औरतें फ़ौज में जा सकती हैं? क्या ख़वातीन के लिए किसी मौलाना का बयान सुनना और इसकी वीडियो देखना जायज़ है? जायज़ है, अलबत्ता अगर फ़ितने का खौफ हो, किसी से इश्क मुआशक़े की तरफ तबीयत माइल हो रही है। जैसे मर्द किसी औरत को देखता रहे तो उसमें इश्क के जज्बात भड़क सकते हैं, इसी तरह औरत में भी भड़क सकते हैं। तो फिर ऐसी ख़वातीन अवॉइड करें, इज्तिनाब करें। नॉर्मली जायज़ है। सहाबियात नबी की मजलिस में आती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थी वो। और पर्दे का हुक्म औरत के लिए है, मर्द के लिए नहीं है। अलबत्ता जहाँ भी ज़रा सा भी खौफ होगा फितने का तो वहाँ इज्तिनाब का हुक्म दिया जाएगा। ये जो मशहूर हदीस है कि अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियात को हुक्म दिया कि इनसे पर्दा करो, तो सहाबियात ने फरमाया कि वो तो नाबीना है। आपने फरमाया तुम तो नाबीना नहीं हो। तो ये गैरत और हमियत के अहकाम हैं। ये अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में तफसील लिखी है कि असल हुक्म यही है कि ज़रूरत के वक्त औरत मर्द को देख सकती है। अलबत्ता कोई मर्द अगर पसंद नहीं करता कि मेरी बीवी किसी मर्द को देखे तो औरत पर शौहर की इताअत लाजिम है। और वैसे भी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को जो देखना वो तो बिला ज़रूरत था। तो जहाँ ज़रूरत होगी, कोई प्रोग्राम सुनना है, कोई लेक्चर सुनना है, तो वहाँ जायज़ है। अलबत्ता अपने दिल की हिफाजत करना ज़रूरी है। ज़रा सी भी फीलिंग हो, कोई दिल में जो तबीयत माइल होना शुरू हो जाए जो एक मर्द और औरत के ताल्लुक़ में होता है, तो फिर ऐसी औरत के लिए बहरहाल जायज़ नहीं है। मोहम्मद अरकम कहते हैं बार बार तौबा करता हूँ फिर भी गुनाह हो जाता है, इससे बचने का तरीक़ा क्या है? देखें, बार बार कपड़े मैले हो जाएं तो उसका तरीक़ा यही है, बार बार धोया जाए। कभी कभार मैले हो तो कभी कभार धोया जाए। तो तौबा गुनाह अगर बार बार भी हो तो बार बार तौबा ही करनी है। और फिर तौबा की कामिल तौबा क्या होती है? आइंदा ना करने का आज़म और बचने के असबाब भी इख्तियार किए जाएं। तो हर गुनाह के असबाब अलग होते हैं। किसी को हैंड प्रैक्टिस की आदत है, उसके वो कैसे उस बुराई से बचेगा, उसका उसका इलाज अलग है। किसी को ज़िना की आदत है, उसका इलाज अलग है। किसी को चोरी की आदत है, उसका इलाज अलग है। किसी को नमाज़ छोड़ने की आदत है, उसका इलाज अलग है। तो इसलिए अहलुल्लाह से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया जाता है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाती है। वो आपको गाइड करते हैं। और फ़ुहश और बेहयाई के अगर गुनाह हैं, उनकी आदत पड़ गई है, तो तवील अरसे तक उसको छोड़ने के लिए तबलीगी जमात में जाया जाए, 4 महीने लगा लिए जाएँ तबलीग में, किसी बुज़ुर्ग की खानक़ाह में रहा जाए, कोई वाक़ई अल्लाह वाले हों, उनकी खानक़ाह में 10 दिन 20 दिन अल्लाह अहलुल्लाह की सोहबत में, नेक लोगों की सोहबत में गुज़ारे जाएँ। और साथ-साथ ये जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग साइकोलॉजिस्ट इसका ज़्यादा अच्छा इलाज कर लेते हैं, वो भी करते हैं। किसी को फ़ुहश फ़िल्मों की आदत पड़ जाए तो उनसे भी राब्ता किया जा सकता है इस बारे में। असबाब इख्तियार किए जाएँ। और एक आसान सा सबब ये है कि जब भी गुनाह हो अपने ऊपर कोई जुर्माना लगाएँ, कोई सज़ा दें अपने आप को, रोज़ों की या नवाफ़िल की या पैसों की। उससे भी आहिस्ता-आहिस्ता गुनाह छूटता है। और तौबा लाज़मी करें, तौबा ना छोड़ें किसी सूरत में। मेरे शौहर हाँ, ये हो गया। अगर शौहर की लड़कियों से दोस्तियाँ हों और गलत काम भी करते हों तो क्या करना चाहिए? हमारी सोसाइटी में 2-3 शादियों का रिवाज ख़त्म हो गया, जिससे लड़कियाँ की भरमार है। अब वो लड़कियाँ शादीशुदा मर्दों को भी ख़राब करती हैं, क्योंकि आदमी तो उनको भी चाहिए। तो मर्द फिर ज़िना में पड़ते हैं। फिर ये जो मैरिड घर हैं, ये और तबाह बर्बाद होते हैं, जो शादीशुदा घर हैं। इसका हल यही है कि 2-3 शादियों को सोसाइटी में प्रोमोट किया जाए। जब लड़कियाँ ही ख़त्म हो जाएँगी तो मर्द मुँह किसके साथ काला करेगा वो? तो और मर्द की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और फिर लड़कियाँ अपने से आला और बरतर की तरफ जाएँगी निकाह करने के लिए। कमतर में निकाह नहीं करेंगी। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके सोसाइटी में, लेकिन ज़ाहिर है उसको प्रोमोट नहीं किया जा रहा, फिर यही हरकतें हो रही हैं। तो अब उसका हल यही है कि ऐसी ख़वातीन जिनके मियाँओं की दोस्तियाँ हैं बाहर, हम उनसे कहते हैं भई समझाएँ मियाँ को, अपने मर्द रिश्तेदारों को डालें ताकि वो आपके शौहर को समझाएँ, कुछ सख्ती, नरमी जिस तरह से मुमकिन हो। और अगर फिर भी किसी तौर पे ठीक ना हो रहा हो तो फिर ये देखें कि आपका उसके साथ रहने में फ़ायदा ज़्यादा है या डिवोर्स लेके अलहदगी में फ़ायदा ज़्यादा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे आदमी से आपने अलहदगी ले ली तो पता चला इस यहाँ से कुछ हुकूक मिल रहे थे, उससे भी गए, बच्चे भी रुल जाते हैं। और अगला जो मिला वो आप समझ रही होंगी बहुत नेक होगा, वो पता चला उसके और ज़्यादा चक्कर चल रहे हैं। तो इसलिए बेचारी औरत ऐसे मौके पे मजबूर होती है। तो उसको यही मशवरा दिया जाता है कि आप अपने ख़ानदान के अफराद को बीच में डाल के उनसे मशवरा लें कि यहाँ रहना है या नहीं रहना है। रहना है, रहने में नुकसान कम है या अलहदगी में नुकसान कम है? अगर अलहदगी में नुकसान कम है, इससे डिवोर्स लें किसी भी तरीके से और फिर अलहदगी इद्दत के बाद कहीं और निकाह करें। और अगर अलहदगी में नुकसान ज़्यादा है, दोबारा कोई अच्छा आदमी मिलने का चांस नहीं है या बच्चों के रुलने का अंदेशा है,
باپ جتنا بھی خراب ہو بہرحال بچوں کے لیے وہ اچھا ہی ہوتا ہے. تو بچوں کے تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے علیحدگی کی صورت میں، تو پھر گزارا کریں، اور آپ کے بیسک حقوق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو بس گزارا کریں، اس کی لائف کو اس حوالے کر دیں، اس کے بڈھا ہو جائے گا خود ہی چھوڑ دے گا، اور دعا کرتی رہیں اس کے لیے اللہ اس انسان کو انسان کا بچہ بنائے. بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے خواتین کے لیے جب مرد بد کردار ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. کیا عورتیں فوج میں جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی میں کہ خواتین فوج میں جائیں. خواتین کی جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. فوج میں جائیں گی، پریگننسی میں ان کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، بڑھاپا کیسے گزرے گا ان کا. عورت کو اولاد چاہیے، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے. نیچر سے کبھی بھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے عورت کو بہت سارے مسائل میں ڈال دیا ہے یہ بتانے کے لیے تمہارا اصل کام گھر کی زینت ہے. ان کو مینسز بھی آتے ہیں ان کے، اور پھر جب مینسز ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. بہت سی خواتین کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے. پھر آگے پریگننسی ہے، حمل کی تکلیف، پھر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو دودھ پلانا، اس کو پالنا. یہ سب چیزوں میں مولویوں نے عورت کو نہیں الجھایا ہے، یہ اللہ نے ڈالا ہے عورت کو، یہ فطرت نے ڈالا ہے. تو یہ سب اس بات کی علامتیں، فطرت چاہتی ہے عورت کی ذمہ داری الگ ٹائپ کی ہے، وہ گھر سنبھالے، وہ گھر سنبھالے. ہمارا سیکولر لبرل طبقہ نام نہاد اس نے عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دیا. بھائی تم اس کو مرد ہی بنا دو، پھر تو وہ مرد نہیں بن سکتی. تو اس کا نقصان بڑھاپے میں ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد نقصان ہوگا، گھر بار تو ہوگا نہیں. بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے. اگر بچہ بھی ہوا تو ایک آدھ بچہ ہوگا، تو عورت کی تو خوشیاں بچوں میں، بہویں دامادوں، ایک پوری ایک اس کی لائف ہے، وہ پوری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور سوسائٹی کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. جب مرد ہیں شہید ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے، ٹف کام کرنے کے لیے، تو کیوں خواتین کو اس اتنی ٹف لائف میں ڈالا جائے؟ یہ ان پہ ظلم بھی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینری بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، یا ان کی ضرورت ہوتی ہے، بعض جگہوں پر ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہاں تو ایسا ہمیں صحابیات میں بھی ملتا ہے. کچھ چند ایک صحابیات، بہت کم مقدار میں تعداد ہے ان کی، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جنگی خول پہن کے گئیں. حضرت خولہ کا مشہور واقعہ ہے، وہ گئیں اور ایسی بہادری کے جوہر دکھائے. لیکن اسلامی تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. تو اس طرح اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی خاتون ہو جو آپ کوئی حکومت سمجھتی ہو کہ ملک و ملت کے لیے ان کا فوج میں جانا بہت ضروری ہے، یہ بہت ذہین ہے، بہت بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ چیز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے عورت کی زندگی بھی ڈسٹرب ہوگی اور ملک کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ایسے مشکل کام یہ مردوں ہی کے ذمے. تبھی دنیا میں کچھ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، یہ جو سیکولر کنٹریز ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارے ہاں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، عورتوں کو فوج میں لے تو لیتے ہیں یہ، لیکن یہ بھی بہت تھوڑی لیتے ہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھو ہماری عورتیں کتنی قابل ہیں. وہ بہت تھوڑی تعداد میں لیتے ہیں، زیادہ تر مرد ہی رکھ رہے ہوتے ہیں یہ. تو کیوں؟ وجہ اس کی ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ کام مردوں کا ہے، اور جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. اسی وجہ سے ان کے ہاں چند خواتین پائلٹ ہوتی ہیں، میجورٹی ان کے یہاں بھی پائلٹ عورتیں نہیں ہوتی، مرد ہی ہوتے ہیں. اور فوج میں آگے لڑنے کے لیے بھی مرد ہی ہوتے ہیں، بس فارمیلٹی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں. تو کچھ ٹوپی ڈرامے انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. نارملی یہ بھی امریکہ کی آرمی میں دیکھ لو، برٹش کی آرمی میں دیکھ لو، جتنے سیکولر کنٹری ہیں یورپ میں دیکھ لو، سب مردوں کو بھرمار ہیں، خواتین کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ان کے یہاں. تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. کوئی ضرورت ہو تو وہ ضرورت لائی جائے سامنے. بھائی پتھر کی انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں انگوٹھی پتھر کی پہن سکتے ہیں، اگر مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اس میں پتھر لگا لے، بشرطے کہ پتھر میں کوئی عقیدہ نہ ہو کہ فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا، فلاں پتھر سے یہ کام ہو جائے گا. کیونکہ اگر ایسا عقیدہ ہے تو یہ شرکی عقیدہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اگر زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے تو ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. دو سوال اکٹھے. دیکھیں زندگی میں باپ جائیداد تقسیم کرے تو لڑکی کو کتنا حصہ ملے گا؟ لڑکی کو برابر دینا پڑے گا، جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا. کیونکہ زندگی میں جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ گفٹ ہوتا ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے. اور تحفے میں ماں باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اولاد میں برابری کریں. ایسا نہیں ہو سکتا عید پہ بچے کے 2 کپڑے بنائے اور لڑکی کے لیے 1 کپڑا بنا دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. سب کے برابری کرنی پڑے گی، لڑکا لڑکی میں فرق نہیں کر سکتے آپ. ہاں مر گئے تو پھر وراثت میں اللہ نے ایک قانون جو بنایا ہے وہ ہے، تو زندگی میں برابر دیں.
اور اگر کمی بیشی کرنی ہو تو بیٹا یا بیٹی کی بیس پہ نہ کریں، بلکہ کوئی خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کوئی غریب زیادہ ہے تو اس کو زیادہ دیا جا سکتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی بیس پہ آپ فرق نہیں کر سکتے۔ اگر لڑکی زیادہ مستحق ہے تو اس کو زیادہ دیں، پھر لڑکا مالدار ہے تو اس کو کم دے دیں۔ تو زندگی میں یہی اصول ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد تو پھر اللہ نے حصے متعین کر دیے۔ البتہ کوئی لڑکی اگر راضی ہو اس پہ کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا دے دیں، بھائی کو دگنا دے دیں، دل کی 100% خوشی سے راضی ہو وہ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حکم یہی ہے، برابری کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے سے کوئی گزرے تو ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں؟ جی، روک لینا چاہیے اس کو۔ جو شخص رشتے توڑواتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ رشتے توڑوانے کو اللہ نے منافقین کا عمل قرار دیا قرآن مجید میں۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ نے کہا منافقین کو اگر حکومت مل جائے نا، یہ رشتے توڑ دیں گے، رشتہ داریوں کا نظام خراب کریں گے۔ یہ تو قطع رحمی کرنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی قطع رحمی رشتہ داری توڑنے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں بلڈ ریلیشن، خونی رشتوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے، لیکن اب مغربی دنیا کی یلغار ہے، ان کے ہاں بلڈ ریلیشن کی کوئی ویلیو بچی نہیں ہے، انڈیویجولزم کی طرف وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی اب لبرل سیکولر طبقہ اسی نظام کو پروموٹ کر رہا ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اسی دن پروگرام بھی کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ماں مر گئی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لاشیں نکل رہی ہیں 9 مہینے بعد گھروں سے۔ تو یہی ہے کہ انڈیویجولزم کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ۔ تو اسلام میں بہت بڑا جرم ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک صحابی نے فرمایا کہ بھائی جو ہے، آپ نے فرمایا کہ قطع رحمی کی جب آپ نے وعید سنائی تو ایک نے کہا میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو آپ نے اور کہا کہ میں اس سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ نہیں کر رہا، تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا خرید رہا ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا نماز میں درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھ سکتے ہیں؟ سنت یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کوئی اور پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے۔ اگر کسی نے منت مانی کہ میں نے یہ کام کیا تو 50 نفل پڑھوں گا، پھر اس نے وہ کام کر لیا اور 50 نفل بھی پڑھ لی، پھر ایک ہفتے بعد اس نے وہی کام دوبارہ کیا تو وہ دوبارہ 50 نفل پڑھنے پڑیں گے؟ نہیں جی، ایک دفعہ منت پوری ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھنے پڑیں گے۔ البتہ اگر اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا، جب بھی میں نے یہ کام کیا تو ہمیشہ میں 50 نفل پڑھوں گا، تو پھر ہمیشہ پڑھنے پڑیں گے، اور قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے شوہر پر خواہ مخواہ شک کرے تو اس کا کیا علاج ہے؟ بعض خواتین کو بہت زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے، بعض تو صحیح سچی مچی کا شک کر رہی ہوتی ہیں، بعض کو یہ بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی خواتین اپنے شک اور وہم کا علاج کریں اور یہ سوچا کریں کہ میرے شک کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ مرد جب گھر سے باہر ہوتا ہے اس کے پاس اتنے برائی کے راستے ہیں، آپ اپنی زندگی کیوں کھپا کے ضائع کر رہی ہو اس کے پیچھے؟ وہ تو بہت کچھ باہر نکل کے کر سکتا ہے۔ آج کل پولیس نگرانی نہیں کر سکتی، بیوی کہاں سے نگرانی کرے گی؟ تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، آپ اپنی لائف کو انجوائے کریں، اور بلا وجہ اس کے فون میں گھس گھس کے دیکھنا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس سے کوئی حاصل ہونے والا ہے نہیں۔ آپ کا اپنا گھر خراب ہوگا، اور آپ کے ساتھ وہ اچھا چل رہا ہے، آپ کے حقوق پراپر وے میں ادا کر رہا ہے، تو باہر کی دنیا میں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ممکن ہے میری اس بات کو سن کے بہت سی خواتین کو تکلیف ہو، لیکن بھائی آدمی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں اور بہت گھمانا پھرانا جانتے ہیں۔ وہ مرد نے آپ سے اپنے چکروں کو چھپانا ہوگا نا، اس کے پاس 20 راستے ہیں۔ وہ غفار ستار کے نام سے لڑکیوں کے نام سیو کرے گا، آپ کو کیا پتا چلے گا؟ آپ کہہ سکتی ہو میسج دیکھ کے پکڑا جائے گا، وہ غفار کو بتا دے، غفارہ ہوگی اس کو بتا دے گا کہ تو مرد بن کے میسج بھیجا کر مجھے۔ تو اور پیچھے بھی تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا جو تباہ کر رہی ہوتی ہیں گھر۔ یعنی خواتین کہتی ہیں مرد دیکھو کتنے خراب ہوتے ہیں، خراب کیا؟ وہ جس سے اس نے ریلیشن قائم کیا وہ عورت خراب نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہے یہ میرڈ آدمی ہے اور پھر بھی گھسے چلی جا رہی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کو ٹائم دے رہا ہے، آپ کے حقوق تو خام خواہ میں شک کر کے اپنا گھر برباد کرنا، یہ کام مت کیا کریں۔ ہاں، کوئی ویلڈ ریزن ہو، 100% پکڑا جائے، 100% آپ کو پتا ہو کہ ایسے بھی مرد ہیں کہ وہ عورت کو یقین ہوتا ہے 2 نمبر آدمی ہے، تو پھر اس کا وہی حکم ہے جو میں نے بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا فائدہ اس کے ساتھ رہنے میں ہے یا اس کے ساتھ علیحدگی میں ہے۔ تو جو آپ کا فائدہ ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اگر عورت اپنے شوہر پر، یہ ہو چکا بھائی، میرے شوہر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لیے گانا گاؤں اور میں گانا گاتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، کیا میں ان کے لیے گا سکتی ہوں؟ جی گا سکتی ہیں۔
مفتی صاحب میرے دوست نے مجھے کہا کہ شوہر کے لیے آئی بروز بنانا جائز ہے. میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا شوہر کو خوش کرنا ضروری ہے. حرام طریقے سے شوہر کو خوش کرنا ضروری نہیں ہے. آئی بروز بنانا حرام ہے, ناجائز ہے. جائز فیشن شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہیں, آئی بروز نہیں بنا سکتی. البتہ کسی خاتون کی آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, یعنی نارمل اس سے بالکل ہٹ کر ہوں. جیسے انسانی جسم میں کوئی عیب ہوتا ہے کہ یعنی نارمل لوگ اس طرح نہیں ہوا کرتے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتفلجات, وہ خواتین جو دانتوں کے درمیان گیپ کرتی ہیں, اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ جو اللہ کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن علماء کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے دانت آگے کو نکلے ہوئے ہیں, بہت بھدے ہیں, جو نارمل دانت اس طرح نہیں ہوتے لوگوں کے, تو پھر وہ ڈینٹسٹ کے ذریعے ان کو پیچھے لے جا سکتے ہیں. بعض لوگوں کے دانت ہونٹوں سے باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں, بولنے میں تکلیف, کھانے پینے میں تکلیف, اور بہت ہی بدصورت شکل لگ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اسی طرح آئی بروز اگر کسی کی نارمل اس سے ہٹ کے بہت ہی زیادہ بھدی ہیں, تو اس کو اتنا سیٹ کرنا کہ نارمل اس پہ آ جائیں, ایسی عورت کے لیے جائز ہوگا, اور وہ 100 میں کوئی ایک آدھی ہوتی ہیں. تو عام طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں رواج چل پڑا ہے آئی بروز بنانے کا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور انسان کی طبیعت میں اگر سلامتی ہو نا, فطرت پہ ہو, تو اس کو یہ عمل دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. وہ خواتین سمجھتی ہیں ہم بہت خوبصورت ہیں, اب وہ خوبصورت نہیں, وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے انہوں نے یہ کاٹا ہے, تراش خراش کی, اور بری لگ رہی ہوتی ہیں وہ. لیکن فطرت ہی کسی کی تبدیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جیسے مرد اگر میک اپ کر کے عورت بن جائے, کلین شیو ہو اور پھر لپسٹک پاؤڈر لگا کے عورت بن جائے, تو جو گے ٹائپ کے مرد ہوتے ہیں ان کو تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ. لیکن جو واقعی مرد ہوگا اس کو وہ بہت برا لگے گا, اس کو وہ نہ عورت لگے گی نہ مرد لگے گا. اسی طرح عورت کو بھی وہ مرد کبھی پسند نہیں ہوگا. تو فطرت جب تبدیل ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے, تو پھر تو آپ کا ذوق اور آپ کا ٹیسٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. لیکن جو نیچر پہ ہوتے ہیں نا, ان کو یہ بناوٹ اچھی نہیں لگتی. بالکل مائیکل جیکسن کو دیکھ لینا, اچھا تھوڑی لگتا تھا. بہت سے لوگوں کو مائیکل جیکسن بہت اچھا لگتا تھا, لیکن جو سلیم الطبع وہ کہتے ہیں یار یہ کیا عجیب بنا لیا اس نے اپنا منہ پلاسٹک سرجری کر کر کے. تو یہی ہے آج کل, اللہ ہدایت دے. تو اس لیے شوہر کے لیے بھی آئی بروز بنانا جائز نہیں ہے. اگر بہت زیادہ آئی بروز بھدی ہیں تو پھر نارمل کنڈیشن میں لانا اس کو جائز ہوگا. میرے دوست کے ابو نے اس کو ایک دکان کھول کر دی ہے, وہ جو بھی چیز سیل کرتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پروفٹ بھی اپنا رکھ لیتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی کیوں رکھ لیتا ہے؟ بتا کے رکھے پھر جائز ہے, ادروائز جائز نہیں ہے. اب نارمل بچے کا وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. پاگل ہو, معذور ہو, ہاتھ پاؤں نہ ہو, اس کے نابینا ہو, بالکل اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا صحت مند کا حصہ ہوتا ہے, پورا حصہ ہوگا. البتہ اس کا حصہ اس پہ خرچ کیسے ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے, کبھی پوچھیں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. میرے باپ کی 150 گز کی زمین تھی, اس میں 75 گز پر میرے 4 بھائی رہتے ہیں, کیا میرا زمین پر کوئی حصہ نہیں ہے؟ والدین کا انتقال ہو چکا ہے. جناب کیوں نہیں حصہ ہے آپ کا؟ آپ کے والد کی 150 گز کی زمین تھی تو آپ کا بھی حصہ ہوگا اس میں جتنا. اب وہ وارثوں کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتاؤں گا. تو 4 بھائیوں کا قبضہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو بتائیں بھائی آپ کا جو شرعی حصہ ہے وہ آپ کو دیں, ورنہ بہت بڑے مجرم ہوں گے, بہت بڑے گنہگار ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک بالش بھی زمین کسی کے قبضہ کی نا, تو 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کے گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن. اگر کسی کے پاس نصاب سے زائد مال ہو لیکن اس کا کوئی آمدن کا ذریعہ نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں, نصاب سے زائد اگر مال ہے اور وہ نصاب والا مال یعنی سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی, یہ 4 چیزیں 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں اور سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی, چاہے سورس آف انکم نہ بھی ہو. اگر کسی کے منہ سے اللہ کے بارے میں یا نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکل جائیں تو وہ کیا کرے؟ اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ فوراً توبہ کرے. مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کے اللہ اور نبی کے بارے میں غلط الفاظ نکالنا تو دور کی بات, نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر غلطی سے نکل گئے تو اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے. اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹی زندہ ہے تو والد کی وراثت پوتوں کو ملے گی یا نہیں؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹی زندہ ہے, والد کی وراثت اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو پھر تو نہیں ملے گی, اور اگر والد کا کوئی بیٹا زندہ ہی نہیں ہے اور تو پھر جو ہے پوتا بیٹے کے قائم مقام ہو جاتا ہے, پھر بیٹی کو بھی حصہ ملے گا اور پوتے کو بھی ملے گا. لیکن اگر سگا بیٹا والد کا موجود ہے تو جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو جائے نا, اس بیٹے کے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا.
چچا زاد بہن کی بیٹی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے جی۔ مفتی صاحب میں نماز میں درود شریف پر آتی ہوں تو پھر درود بار بار پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے لیکن وہم کا علاج کرائیں۔ البتہ تحیات اگر بار بار ریپیٹ کی تو نماز نہیں ہوگی، غلطی سے ریپیٹ کر لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، جان کر ریپیٹ کی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ مفتی صاحب سجدہ سہو کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سجدہ سہو کے طریقے حدیث میں متعدد طریقے ہیں، وہ سب طریقے جائز ہیں، تو راجح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث میں طریقے آئے ہیں، وہ بھی جائز ہیں، ہمارے نزدیک یہ والا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب مجھے خواب میں ہر وقت خون خرابہ، لڑائی جھگڑا اور قبریں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی نے پکڑا ہوا ہے، اس کا حل بتا دیں۔ آپ کو یا تو پیٹ خراب ہے یا کوئی ٹینشن ہے۔ پیٹ خراب ہونے سے ایسے مسائل ہوتے ہیں زیادہ تر، یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کو ختم کریں، اور اگر پیٹ خراب ہے، زیادہ تر پیٹ ہی خراب ہوتا ہے، تو رات کو نا پیٹ ہلکا رکھ کے سویا کریں۔ آپ رات کا کھانا عشاء سے پہلے کھا لیا کریں، اور کھانا بھی ہلکا پھلکا کھائیں۔ جب بالکل پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے تو سوئیں، اور چت نہ لیٹیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا جب بھی ڈرانے خواب آتے ہیں آدمی چت لیٹا ہوا ہوتا ہے، کروٹ کے بل سویا کریں، اور پیٹ میں گیس بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے بڑی اچھی ہمدرد کی کارمینہ آیا کرتی تھی، لیور جگر کے لیے بہت مفید ہوتی تھی، وہ 2 گولی گرم پانی کے ساتھ اگر آپ 1 آدھ مہینہ کھا لیں تو یہ بلغم ختم ہو جاتا تھا، اس سے لیور جگر بہت اچھا ہوتا تھا۔ لیکن اب جو کارمینہ آ رہی ہے وہ بیڑا ہی غرق کر دیا، پتہ نہیں کمپنی نے کیا شروع کر دیا کارمینہ کے نام پہ۔ تو پہلے کارمینہ بہت اچھی تھی، اب میں کارمینہ کا مشورہ نہیں دیتا لوگوں کو۔ تو مفتاح آیا کرتی تھی، بڑی زبردست ان کی ایک میڈیسن تھی ہمدرد کی، جو قبض کشا تھی، تو اب وہ بھی 2 نمبر آنا شروع ہو گئی ہے۔ بہت کوشش کی 1 نمبر ملے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہمدرد والوں کو چاہیے کوئی ایکشن لیں، یہ کیا ڈرامے بازی لگا دی آپ لوگوں نے۔ پان کھانا کیا مکروہ ہے؟ تمباکو مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کی لت پڑتی ہے، عادت پڑتی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ، باقی حرام نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار گالیاں دیتے ہوں تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو صبر ہی کرنا چاہیے، گالیاں سیکھنی بھی نہیں چاہیے، دینی بھی نہیں چاہیے، اور ماں باپ کے سامنے زبان بھی نہیں چلانی چاہیے۔ باقی ماں باپ کو چاہیے، وہ اس طرح کر کے اپنے بچوں کو خود ہی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے اخلاق خراب کر رہے ہوتے ہیں، بچے پھر بدتمیز بن جاتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہے۔ باقی اولاد کو تو یہی کہا جائے گا بھائی، ماں باپ کے احسانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی کڑوی کسیلی اولاد کو برداشت ہی کرنی پڑتی ہے۔ کیا ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج طلوع نہیں ہوا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی، ایسے کوئی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہ رہے اور میکے میں پڑی رہے اور شوہر کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے اور شوہر بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہو، تو کیا شوہر سزا کے طور پہ خرچہ روک سکتا ہے؟ جی، اگر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی نہیں ہے تو شوہر پر پھر بیوی کا نان نفقہ لازم نہیں ہے۔ اسلام میں منگل کو بال یا ناخن کاٹنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی، منگل کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، جب بال ناخن بڑھ جائیں تو کاٹ ڈالیں آپ۔ بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی مکمل کرنی چاہیے، افضل تو جمعے کا دن ہی ہے صفائی کے لیے، لیکن اگر بڑھ چکے ہیں تو پہلے کاٹ لیں۔